औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर खुदा की बारगाह में हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने माह रमज़ान में हमें ज़िंदगी गुजारने का मौका इनायत किया है और तौबा और इस्तिग़फ़ार के दरवाज़ों को खोल कर वो चाहता है कि हम उस दरवाज़ों से गुज़रते हुए उसकी क़ुर्बत को हासिल कर लें और उसके करीब जाने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अइम्मा ने हमें बेहतरीन दुआओं की तालीम दी है, जिनमें से एक दुआए अबू हमज़ा सुमाली है, जिसका आखिरी जुमला हमने ये पढ़ा था कि खुदा हमें दुनिया की मोहब्बत से बाहर निकाल कर हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत को बसा दे। क्यों? इसलिए कि ये मोहब्बत वो है कि जो न सिर्फ दुनिया में काम आती है बल्कि कब्र की पहली रात, सकरात की मंजिल और आखिरत की तमाम मंजिलों में ये मोहब्बत अहले बैत हमारे साथ होती है। सबूत के लिए ख़ुद इमाम रज़ा का वो जुमला याद दिलाना चाहूँगी कि मौला रज़ा फरमाते हैं कि जो मेरा ज़ायर होगा, जो मेरा मोहब्बत करने वाला होगा, जो मेरा हकीकी शिया होगा, 3 मकामात पर मैं उसके साथ रहूँगा। एक, पहली मंजिल वो होगी जब वो सकरात की मंजिल में होगा, जब उसकी रूह निकाली जा रही होगी। दूसरा मरहला वो होगा जब उसकी कब्र की पहली रात होगी और तीसरा मरहला वो होगा जब वो सिरात की मंजिल पर होगा। तो मैं मौला रज़ा उनकी शफाअत के लिए उनके साथ ज़रूर रहूँगा। और यही वजह है कि हम अहले बैत के आशिक़ हैं, यही वजह है कि हम अहले बैत के मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए कि ये मोहब्बत हमें न सिर्फ ये कि गुनाहों से बचाती है, ये मोहब्बत हमें अल्लाह के करीब ले जाती है, ये मोहब्बत हमें दुनिया में काम आती है, ये मोहब्बत हमें आखिरत में काम आती है। और इसी दुआ को मांगते हुए मौला इमाम सज्जाद अब दुआ अबू हमज़ा सुमाली में आगे परवरदिगार आलम से जो दुआ मांगते हैं उसके जुमले इस तरह से हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदाया मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे और मुझे अपने मुंतखब बंदे हज़रत ख़ातिमुन नबिय्यीन के साथ करार दे। मुझे मंजिल तौबा तक पहुँचा दे और तौफ़ीक दे कि मैं अपने नफ्स के हालात पर गिरिया कर सकूँ। मैंने अपनी उम्र को ख्वाहिशात और बेजा उम्मीदों में बर्बाद कर दिया है और अब नेकियों से मायूस लोगों की मंजिल में आ गया हूँ। अगर इस आलम में दुनिया से चला गया और उस कब्र में पहुँच गया जिसे अपने लिए मैंने तैयार नहीं किया है और उसमें अमल साले का फ़र्श मैंने नहीं बिछाया है, तो मुझसे अबतर हालात में कौन होगा? मैं कैसे न रोऊं जबकि मुझे नहीं मालूम कि मेरा अंजाम क्या होगा। मुझे नफ्स बराबर धोखा दे रहा है और रोज़गार बराबर फ़रेब में रखे हुए है। मौत के पर मेरे सर के ऊपर लहरा रहे हैं। मैं कैसे न रोऊं, मैं जाकुनी का तसव्वुर करके रो रहा हूँ। मैं कब्र की तारीकी और लहद की तंगी के लिए रो रहा हूँ। मैं मुनकिर व नकीर के सवाल के लिए रो रहा हूँ। मैं अपनी कब्र से बरहना, जलील और गुनाहों का बोझ लाद कर निकलने के तसव्वुर से रो रहा हूँ। जब दाहिने बाएं देखूँगा और कोई पुरसाने हाल ना होगा, सब अपने अपने हाल में परेशान होंगे। कुछ नेक बंदे होंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे तो उन्हें मेरी क्या परवाह होगी, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो खुद ही जलील और गर्द आलूद होंगे, तो वो क्या करेंगे। यहाँ मौला सज्जाद जाकुनी के आलम को याद कर रहे हैं, कब्र की पहली रात को याद कर रहे हैं, कब्र से उठाए जाने की मंजिल को याद कर रहे हैं और फरियाद करते हुए हमें सिखा रहे हैं कि खुदा से मांगो कि परवरदिगार आलम हम क्या करेंगे जब कब्र से उठाया जाएगा। तो कब्र से उठाए जाने के हालात इस तरह से बयान हुए हैं कि कुछ ऐसे होंगे जो जानवरों की शक्ल में उठाए जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बरहना उठाए जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जिनके चेहरे सियाह होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रोशन चेहरे वाले होंगे। खुदा उस मरहले पर तू हम पर रहम करना, जब हमें कब्र से उठाया जाएगा
اور تیری دربار میں، تیری بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا وہ مرحلہ جب جاں کنی کا ہوگا، جب فشار کا ہوگا، جب پہلی رات ہوگی تو میں نے قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، میں نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا ہے جو قبر میں میرے لیے فرش کا کام انجام دے سکے، لہٰذا تو مجھ پر رحم کرنا۔ فشار کی وہ منزل یاد کرے کہ جس کے لیے روایات کے جملے ہیں کہ جب قبر ہمیں دبائے گی تو اتنے زیادہ فشار کے ساتھ وہ دبائے گی کہ ہمارا مغز جو ہے وہ پیر کے ناخون سے باہر نکل جائے گا، پیر کا جو انگوٹھا ہے وہاں سے ہمارا مغز باہر نکل جائے گا۔ اس طرح سے قبر انسان کو دباتی ہے۔ اگر یہ عالم ہے تو پھر ہم کیسے صبر کر سکیں گے، ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ وہ قبر کے اینٹیں، وہ قبر کے پتھر، وہ قبر کے بچھو، وہ قبر کے سانپ ہم کیسے سہ سکیں گے؟ لہٰذا اللہ سے ہم تڑپ تڑپ کر کہہ رہے کہ خداوند کریم تو ہمیں معاف کر دینا۔ اے معبود حقیقی، وہ جب چہرے اٹھائے جائیں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کی منزل میں جو روشن ہوں گے اور ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ نیک اعمال انجام دینے والے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے اور ان کے چہروں سے یہ طے ہو جائے گا کہ یہ گناہگار بندے ہیں، تو ان کو گناہگاروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ معبود اس منزل میں تو ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا، خدا ہمارے چہرے کو سیاہ نہ کرنا، خدا ہمارے چہرے کو کسی جانور کی شکل نہ دینا، معبود ہمارے چہرے کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، معبود حقیقی ہمارے چہرے کو روشن رکھنا، محبت اہل بیت کے طفیل، اس محبت کے صدقے ہمارے چہرے پہ معبود حقیقی ایک روشنی، ایک نور برقرار رکھنا، تاکہ ہم محشر کے میدان میں ذلیل و رسوا نہ ہونے پائیں۔ اور پھر مولا دعا میں آگے فرماتے ہیں، پروردگار میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میری امید، میرا سہارا صرف تیری ذات ہے، تیری رحمت کی آس لگائے ہوئے ہوں کہ تو جسے چاہتا ہے مرکز رحمت بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے ہدایت دے دیتا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے دل کو شرک سے پاک رکھا ہے، خدا تیرا بہت احسان ہے، اور زبان کو توبہ کے لیے آزاد رکھا ہے، ورنہ یہ گونگی زبان کیا تیرا شکر ادا کرے گی، اور یہ حقیر اعمال کیا تجھے راضی کریں گے؟ تیرے شکر کے سامنے اس زبان کی کیا حیثیت ہے، اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرے اعمال کی کیا حقیقت ہے؟ پروردگار تیرے کرم نے آس دلائی ہے، تیرے شکر نے اعمال کو قبول کیا ہے، تیری ہی طرف رغبت ہے اور تجھی سے خوف ہے، تجھی سے امید ہے اور تیری ہی طرف امید کھینچ کر لے جاتی ہے۔ میری ہمت تیری ہی جانب میں ٹھہر گئی ہے اور تیری نعمتوں کی طرف میری رغبت پھیل گئی ہے۔ خالص امید اور خوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہے، محبت تجھ سے ہی مانوس ہے اور ہاتھ تیری ہی طرف بڑھایا ہوا ہے، اور اپنے خوف کو تیری ہی ریسمان ہدایت سے ملا دیا ہے۔ خدایا میرا دل تیری ذات سے زندہ ہے، میرا درد خوف تیری مناجات سے ٹھہرا ہے۔ میرے مالک میری امیدوں کے مرکز، میرے سوال کی انتہا، میرے گناہوں اور میرے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ میں قدیم ترین امیدوں اور عظیم ترین آسرے کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ تو نے اپنے اوپر رحمت و رافت کو واجب کیا ہے۔ سارا امر تیری ذات لا شریک سے وابستہ ہے اور ساری مخلوقات تیری عیال و اختیار میں ہے، سب تیرے سامنے سر جھکائے ہیں اور تو ہی رب العالمین اور صاحب برکت ہے۔ بار بار اس دعا میں امام سجاد ہمیں ایک ہی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک ہی عمل اپنے ساتھ رکھنا جو یہاں اور وہاں تمہارا سہارا بنے گا، اور وہ عمل کیا ہے؟ خدا کی ذات سے امید کرنا، پروردگار عالم کی رحمت سے امید کرنا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہ پروردگار عالم جو بے انتہا معاف کرنے والا ہے، وہ معبود حقیقی جو پہاڑوں کے برابر کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، وہ معبود حقیقی جو سمندر کے پانی کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو ان گناہوں کو بھی درگزر کر دینے والا۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کے لیے کہ ایک بندہ تھا جو پوری زندگی گناہ میں گزار رہا ہے،
پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی تھی. جوانی کے عالم میں وہ گناہ کرتا تھا، جا کے توبہ کر لیتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر جا کے توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا. عمر کے اس مرحلے پر پہنچا جب ضعیفی آ گئی، جب کمزور ہو گیا، گناہ کرنے کے قابل نہ رہا، تو اب اس کو شرمندگی ہوئی، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا تھا. اب سجدے میں جاتا تھا، سجدے میں جا کر اللہ سے بس یہی کہتا تھا کہ خدا اب میں کس منہ سے تجھ سے معافی مانگوں کہ تو بار بار معاف کرتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، اور اب میں اس عالم میں آ گیا ہوں کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، تو میں تجھ سے معافی مانگوں گا، میں کس منہ سے تجھ سے معافی مانگوں. بس وہ سجدے میں یہی کہتا رہتا تھا. اللہ نے اس کے اس شرمندگی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد خدا بند کریم اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں جاؤ اور جا کر اسے کہہ دو کہ یہ سجدے میں جا کر یہ نہ کہا کرے کہ یہ کس منہ سے معافی مانگے، یہ معافی مانگنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ جاؤ اس سے جا کر کہو کہ اس کے رب نے یہ کہا ہے کہ تو معافی مانگ کر تو دیکھ، وہ ابھی بھی تجھے معاف کرنے کو تیار ہے. تو ایک بار اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تو دیکھ، وہ ابھی بھی تجھے عطا کرنے کو تیار ہے. یعنی وہ اس طرح سے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کہ ایک بندہ بار بار گناہ کرے، بار بار توبہ کرے، اور پھر بار بار اللہ کی بارگاہ میں جائے، پھر بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ نہیں اب میں معاف ہونے کے قابل نہیں ہوں، تو وہ خدا کہتا ہے کہ میرے بندے ایسا نہ کہنا، اس لیے کہ رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. لہذا امید رکھیں، بار بار گناہوں کے باوجود بھی خدا کی بارگاہ میں امید رکھیں. جب کسی نے معصوم امام سے پوچھا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی کوئی ایک مدت ہے کہ کب تک انسان معافی مانگ سکتا ہے، کوئی ایک عمر ہے کہ اس عمر تک معافی مانگی جا سکتی ہے، اس کے بعد معافی نہیں مانگی جا سکتی؟ تو جواب دیا گیا کہ نہیں، آخری سانس تک خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں. پوچھا ایسا کیوں ہے کہ اللہ نے آخری سانس تک معافی مانگنے کی مہلت دی ہے؟ تو جواب دیا کہ جب بہکانے والا شیطان، اللہ نے اسے جب مہلت دے رکھی ہے کہ جب بہکانے والا آزاد ہے، تو کیا بہکنے والے کو اللہ موقع نہیں دے گا؟ کیا بہکنے والے کو اللہ مہلت نہیں دے گا؟ بے شک اسے بھی موقع دیا جائے گا، اسے بھی مہلت دی جائے گی. لہٰذا آخری سانس تک خدا کی بارگاہ میں مہلت ہوتی ہے، وہ آخری لمحے میں بھی معاف کر دیتا ہے. بس بندہ شرمندہ ہو جائے، ایک بار اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر ایک سائل کی طرح، ایک فقیر کی طرح مانگ کر دیکھے، وہ خدا بند کریم عنایت کرنے والا ہے. اور پھر مولا اس چیز کا درس دیتے ہوئے کہ امید کو کبھی بھی ختم نہ کرنا، اس کی بارگاہ میں امید لگائے رکھنا. اللہ سے آگے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار اس وقت رحم کرنا جب محبت منقطع ہو جائے، زبان جواب سے عاجز ہو جائے، سوال سن کر ہوش و حواس اڑ جائے. اے عظیم ترین امید کے مرکز، فاقہ کی شدت میں مایوس نہ کرنا، میری جہالت کی بنا پر مجھے واپس نہ کر دینا، اور صبر کی قلت کی بنا پر منع نہ کر دینا. میری فقیری کی بنا پر مجھے عطا کرنا، میری کمزوری پر رحم کرنا. خدایا تیرے ہی اوپر اعتماد، بھروسہ اور توکل ہے، اور تجھ سے ہی امید وابستہ ہے، تیری رحمت سے وابستگی ہے، تیری جناب میں ڈیرا ڈال دیا ہے. تیرے کرم کی بنا پر سوال کر رہا ہوں، اور تیری سخاوت کی بنا پر مانگنا شروع کر رہا ہوں. تیرے پاس فاقوں کا علاج ہے، غربت کا علاج ہے، تیری معافی کے زیر سایہ قیام، اور تیرے جود و کرم پر نگاہ ہے. تیرے نیک برتاؤ پر مستقل نظریں جمائے ہوئے ہوں. ایسے حالات میں مجھے جہنم میں نہ جلا دینا، اور قصر جہنم میں ڈال نہ دینا، کہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے خیالات کو غلط نہ ہونے دینا. پروردگار تجھ پر اعتماد ہے، تو ہمارے فقر و فاقہ کو جانتا ہے، لہٰذا اپنے ثواب سے محروم نہ کرنا. پروردگار اگر موت قریب آ گئی ہے اور اعمال نے تجھ سے قریب نہیں کیا ہے، تو اب گناہوں کے اعتراف کو وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تو اگر معاف کر دے گا تو تجھ سے زیادہ عادلانہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟
اس دنیا میں میری غربت اور وقت موت میرے کرب، قبر میں میری تنہائی اور لحد میں میری وحشت اور وقت حساب میری ذلت پر رحم کرنا، اور میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دینا جن کی لوگوں کو اطلاع نہیں ہے، اور پھر اس پر پردہ ڈالے رکھنا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں خدا سے یہاں؟ پروردگار عالم، دو ہی راستے ہیں نا، معافی کے دو ہی راستے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جا کر جنت کو حاصل کرنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ یا تو نیکیاں کی ہو اور نیکیوں کے ذریعے سے جنت کمائی ہو، لیکن اگر کسی کے پاس نیکی نہیں ہے تو دوسرا راستہ کیا ہے کہ اس کے گناہ خدا معاف کر دے، تو پھر وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو اللہ سے ہم یہاں اس دعا میں کہہ رہے ہیں کہ خدا اگر اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں تو پھر دوسرا راستہ تو ہمارے لیے کھول دینا نا معبود۔ اگر ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں تو خداوند کریم گناہوں کو معاف کر کے تب تو جنت میں ڈال سکتا ہے نا، خدا میں جہنم میں نہ ڈالنا۔ معبود حقیقی، وہ بڑا سخت مرحلہ ہوگا جب میری موت کا وقت قریب آئے گا، جب مجھے لحد میں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، جب مجھ سے سوال و جواب کیا جائے گا، جب مجھے صراط سے گزارا جائے گا۔ پل صراط کا مرحلہ بھی بڑا سخت ہے۔ روایات کے جملے ہیں کہ پل صراط سے جب انسان کو گزارا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہوا کے دوش پر سوار ہو کے پار ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہوں گے، کچھ بھاگتے ہوئے پار ہو جائیں گے، کچھ چل کر پار ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو سینے کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ٹھہر جائیں گے، چل ہی نہیں سکیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اس پل صراط سے گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں خدا میں جہنم میں نہ ڈالنا، تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے معبود، تیری محبت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں جہنم میں نہ جلانا۔ معبود حقیقی، اس پل صراط پر بھی آل محمد کی محبت کے صدقے ہمیں معاف کر دینا۔ روایات یہ کہتی ہے کہ پل صراط کے دائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے، بائیں جانب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے پل صراط کو پار کروائیں گے۔ خدا ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا کہ جس کو ہاتھ پکڑ کر علی صراط کا راستہ پار کروانے والے ہیں۔ خدا ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا کہ جس کا سہارا نبی کی ذات بننے والی ہے، جو نبی کی محبت کے بنا پر نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر پل صراط کو پار کر لیں گے۔ وہ مرحلہ بڑا سخت ہوگا پل صراط کا، کہ پل صراط کے لیے کہا گیا، خود نبی کے جملے ہیں کہ 3 صراط ہوں گے۔ صراط بھی کوئی ایک صراط نہیں ہے کہ بس ایک صراط ہم نے پار کر لیا تو بس ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی کریم کی حدیث ہے کہ پل صراط بھی 3 ہوں گے، اور وہ 3 پل صراط میں کہا گیا کہ جو پہلا صراط ہوگا وہ امانت داری کا ہوگا، جو دوسرا صراط ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور جو تیسرا صراط ہوگا وہ صراط عدالت الہی کا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں امانت داری تم نے کی ہے، لوگوں کی امانتوں کو واپس کیا ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تو پہلا صراط تم پار ہو جاؤ گے۔ دوسرا صراط وہ لوگ پار ہو جائیں گے جنہوں نے نماز میں کوتاہی نہیں کی ہے، نماز کو ہلکا نہیں سمجھا ہے۔ لیکن جب تیسرا صراط ہوگا وہ تو عدالت کا ہوگا۔ عدالت الہی کے صراط سے کیسے پار ہو سکیں گے؟ یہ وہ مرحلہ ہوگا صراط کا تیسرا والا، جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں وہاں پر پکڑ لیا جائے۔ بس اسی مقام کے لیے ہم خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، معبود وہ جو عدالت کے پل پر ہم چلیں گے، جب عدالت کے صراط پل سے ہم کو گزارا جائے گا، معبود اس منزل پر اہل بیت کی ولایت کو ہمارے دل میں دیکھتے ہوئے ہمیں ہمارا حساب و کتاب اپنی عدالت سے نہ کرنا، معبود اپنی رحمت سے ہمارا حساب و کتاب کرنا، وگرنہ اگر تو نے اپنی
अदालत से हमारा हिसाब व किताब किया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। माबूद हकीकी हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ज़रा तसव्वुर तो करें कि अगर उसकी अदालत ये होती कि हम एक गुनाह करते और वो गुनाह हमारे चेहरे पे लिख दिया जाता, हम दूसरा गुनाह करते और वो माथे पे हमारे लिख दिया जाता, हम तीसरा गुनाह करते फिर वो तीसरा गुनाह भी हमारे माथे पर लिख दिया जाता। अगर अल्लाह की अदालत में ये होता तो इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए, हम में से कोई ऐसा है कि वो कभी अपने घर से निकल सकता था? हम सुबह उठे, गुनाह किया, हमारे चेहरे पर हमारा गुनाह लिख दिया गया, तो क्या शाम होते होते हम इस काबिल रह जाते कि हम किसी के सामने खड़े हो सकते, हम किसी का सामना कर सकते थे, हम अपने घर से बाहर निकल सकते थे? नहीं निकल सकते थे। हमें से कोई ऐसा नहीं है। मगर यहाँ पर भी उसने अपनी रहमत को हमारे साथ रखा है, और उसकी रहमत ये है कि हम गुनाह करते चले जा रहे हैं, वो छुपाता चला जा, हम उसकी नाफरमानी करते चले जा रहे हैं, वो माफ़ करता चला जा रहा है। उसने हमारे गुनाहों को आया नहीं किया है, हमारे चेहरों को खूबसूरत बनाकर, हमारी ज़ात को खूबसूरत बनाकर, हमें पाक और पाकीज़ा बनाकर लोगों के सामने पेश किया है। बस यही खुदा से कहते, खुदा जैसे इस दुनिया में तूने अपनी रहमत को हमारे साथ रखा है, महशर के मैदान में भी अपनी अदालत से नहीं बल्कि अपनी रहमत से हमारा फ़ैसला करना। वगरना हम अगर तेरी अदालत की ज़द में आ गए तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। फिर उसके बाद मौला आगे जुमला अर्ज़ करते हैं, मौला फरमाते हैं दुआ में, परवरदिगार उस वक्त मेरे हाल पर रहम करना जब मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ और अहबाब करवटे बदलवा रहे हों। अल्लाह अकबर। माबूद, वो वक्त जब मेरी रूह निकल रही होगी, मेरे रिश्तेदार मुझे करवटें बदला रहे होंगे, माबूद उस वक्त मुझ पर रहम करना। क्यों रहम करना? इसलिए कि रूह निकलने का मरहला भी बहुत संगीन है। रवायात के जुमले हैं कि इंसान की जब रूह निकाली जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके जिस्म के गोश्त को कोई कैंची से काट रहा हो। दूसरे जुमले इस तरह से है कि जैसे एक कांटेदार झाड़ी पर एक पतले से कपड़े को डालकर खींच लिया जाता है तो जैसे वो तार तार हो जाता है कपड़ा, जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इंसान की रूह को जब निकाला जाता है तो इंसान इसी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इतनी अज़ियत, इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती है। लिहाजा हम खुदा से कह रहे, खुदा जब मेरे रिश्तेदार मुझे करवटें बदला रहे हों, मेरी रूह निकल रही हो, मुझ पर रहम करना। खुदावंद करीम उस वक्त रहम करना जब मुझे गुस्ल के तख्ते पर लिटाया जाएगा, मेरे पड़ोसी, मेरे नेक लोग, मेरे नेक साथी मुझे गुस्ल दे रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, खुदा उस वक्त मुझ पर रहम करना जब मैं ताबूत में अक़रबा के कांधे पर सवार हूँ, मुझे ताबूत में लटा दिया जाएगा और मुझे अक़रबा उठा कर ले जाएंगे। खुदा उस वक्त मुझ पर रहम करना। रवायात ये कहती है कि गुनाहों के बिना पर जब गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल का पानी आग की तरह जलने लगता है। जब कफन पहनाया जाता है तो कफन आग का बन जाता है। जब ताबूत में लिटाया जाता है तो ताबूत आग का बन जाता है। इतनी अज़ियतें इंसान को होती हैं। लिहाजा अल्लाह से कह रहे हैं, खुदा उस वक्त मुझ पर रहम करना, उस वक्त मेहरबानी करना जब तन्हा कब्र में डाल दिया जाऊं और फिर उस नए घर में मेरी गुर्बत पर रहम करना। खुदा वो मेरा नया घर होगा, मेरा हकीकी घर होगा, वो कब्र की मंजिल जब मुझे तन्हा मेरे अजीज़ व अकारिब छोड़ कर जा रहे होंगे। परवरदिगार आलम, उस तन्हाई के आलम में, उस कब्र की पहली मंजिल में, कब्र के अंधेरे में तू मुझ पर रहम करना। परवरदिगार आलम, फिर उस नए घर में मेरी गुर्बत पर रहम करना ताकि तेरे अलावा किसी से मानूस ना हूँ। मेरे मालिक, तो तू अगर मुझे मेरे हवाले कर देगा तो मैं हलाक हो जाऊँगा, और तू संभाला
اگر تو نہ سنبھالے گا تو میں کس سے فریاد کروں گا. ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ خدا اس مرحلے پر تو ہمیں اکیلا تنہا نہ چھوڑ دینا، وگرنہ ہم کس سے فریاد کریں گے، ہم کہاں جائیں گے. اور یہیں پر رک کر مجھے وہ منزلیں یاد آتی ہیں، وہ روایات یاد آتی ہیں کہ خوشا نصیب ہے وہ انسان جو زائر امام حسین ہے، کہ زائرین امام حسین. اور زیارت سے عاشورہ پڑھنے والا انسان جب دنیا سے جائے گا وہ قبر میں اکیلا نہیں ہوگا. عزادار امام حسین جب جاکنی کے عالم میں ہوگا تو وہ تنہا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی سفارش کے لیے مادر حسین اس کے سرانے کھڑی ہوں گی. قبر کی پہلی رات جب اندھیرا ہوگا تو امام حسین اپنے نور سے اس قبر کو منور کریں گے. وہ زائر امام حسین جس کی قبر پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور قیامت تک اس کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے. وہ زائر امام حسین خوش نصیب ہے جو جاتا ہے اور لوٹ کر نہیں آتا، جس سے وہیں پر موت آ جاتی ہے. روایات ہی کہتی ہے کہ جب ایک زائر امام حسین کو کرب و بلا میں ہی موت آ جاتی اور وہ لوٹ کر نہیں آ پاتا، تو جب اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے اس کی قبر میں پھول بچھایا جائے. اس کو دنیا کا کفن دے دیا گیا ہے مگر اس کو جنت کا کفن پہنایا جائے. اس کو پھولوں سے بھری ہوئی قبر میں لٹایا جاتا ہے. جب قبر بند کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے قبر کو وسیع کر دیا جائے، قبر کو بڑی کر دیا جاتا ہے. پھر قبر میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس سے ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور پھر وہ ہوا جنت کی سیر کرواتی ہے اور جنت کی وہ ہوا اس کو قبر میں قیامت تک ملتی رہے گی. ایک زائر امام حسین کی قبر کی منزلیں جو اتنی آسان ہوتی ہے. لہٰذا معبود حقیقی تجھ سے یہاں پر رک کر فریاد کرتے ہیں، خدایا ہمیں اس سال اور ہر سال 40 کا زائر بنانا. معبود ہمیں بار بار کربلا جانا نصیب کرنا، ہمیں بار بار امام حسین کے ذریعے سے خود کو مس کرنے کی توفیق عنایت فرمانا. وہ فطرس یاد آتا ہے جس نے جھولے سے مس کر کے اپنے آپ کو شفایاب کیا تھا. ہم بھی مریض ہیں معبود، ہمارا جسم بھی مریض ہے، ہماری روح بھی مریض ہے. ہم بھی حسین کی ذریعے سے خود کو مس کر کے شفایاب ہونا چاہتے ہیں. خدا تو ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا قبر کی منزل میں، وگرنہ ہم کس سے فریاد کریں گے. تیری عنایت شامل حال نہ ہوگی تو میں کس کے سامنے درد دل کا اظہار کروں گا، اور تو مشکلات میں سکون نہ دے گا تو میں کس سے پناہ مانگوں گا. پروردگار تو رحم نہ کرے گا تو میرا دوسرا کون ہوگا، اور تیرا فضل نہ ہوگا تو میں کس سے امید رکھوں گا. وقت نکل جانے پر گناہ سے بھاگ کر کس کی طرف جاؤں گا. پروردگار میں تیرا امید وار کرم ہوں، یعنی تیرے کرم کا امیدوار ہوں. مجھ پر عذاب نہ کرنا معبود، مجھ پر عذاب نہ کرنا. میری امیدوں کو پورا کرنا، میرے خوف کو تمام کر دینا کہ اتنے گناہوں میں تیری مغفرت کے علاوہ کسی سے امید نہیں ہے. خدا یہ نہ دیکھنا کہ گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں. اللہ بس یہ دیکھ لینا کہ میں شہ کا عزادار ہوں. تجھے اس عزادار کا واسطہ جس عزادار امام حسین نے ہمیں یہ دعا تعلیم کی ہے. کون ہو سکتا ہے مولا سجاد سے بڑا عزادار؟ کون ہے دنیا میں جو امام سجاد سے بڑا عزادار ہو سکتا ہے، جو 25 برس روتے رہے، 35 برس روتے رہے، گریا کرتے رہے، اور 35 برس مولا اس قدر کربلا کی یاد میں روئے کہ وضو کا پانی دیکھا تو گریا کرنے لگے. مصلی پر آئے تو گریا کیا، دسترخوان پر بیٹھے تو گریا کیا. ہر لمحے کربلا والوں کو یاد کر کے مولا روتے رہے، گریا کرتے رہے، عزاداری کرتے رہے. 35 برس امام سجاد گریا کرتے رہے. خدا تجھے کربلا کے اس سب سے بڑے عزادار کا واسطہ ہم عزاداروں پر بھی رحم فرمانا کہ تیری مغفرت کے علاوہ کسی چیز سے امید نہیں ہے. پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں جس کا میں حقدار بھی نہیں ہوں، لیکن تو اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے، مجھے معاف کر دے اور اپنی نگاہ کرم سے وہ لباس عنایت کر جس سے سارے عیب چھپ جائے اور پھر کسی گناہ کا حساب نہ ہو.
تو بہت ہی قدیم ترین محسن ہے، عظیم ترین معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ پروردگار تو انہیں بھی عطا کرتا ہے جو مانگتے نہیں ہیں اور تیری خدائی کے منکر ہیں۔ میں تو سوال بھی کر رہا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ خلق اور امر سب تیرے ہاتھ میں ہے، تو صاحب برکت اور رب العالمین ہے۔ پروردگار تیرا بندہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے، فقر و فاقہ یہاں تک کھینچ کر لے آیا ہے، دعاؤں سے در احسان کھٹکھٹایا ہے۔ اب تو اپنا رخ نہ پھیر لینا اور میری بات کو سن لینا۔ میں اس یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ تو رد نہیں کرے گا۔ پروردگار کوئی سائل تجھے عاجز نہیں کر سکتا اور کوئی عطا تیرے خزانے میں کمی نہیں کر سکتی۔ تو اپنے قول کے مطابق میرے قول سے بالا تر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس میں خدا سے؟ خدا تو ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتے ہیں، تو انہیں بھی دیتا ہے جو تیرے منکر ہیں۔ خدا ہم تو تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم تو تیری وحدانیت کے قبول کرنے والے ہیں، ہم تو تیری ربوبیت، تیری مالکیت اور تیری خالقیت کے اقرار کرنے والے ہیں۔ خدا ہم تیرے ولی و وسیع کے محبت کرنے والے ہیں۔ خدا کیا تو ہمیں نہیں دے گا؟ ہمیں واپس کر دے گا؟ جو نہیں مانگتے تو انہیں دے گا، تو کیا مانگنے والے کو تو خالی پلٹا دے گا؟ نہیں معبود، تیرا بندہ آج تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تیری رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے۔ معبود حقیقی، ہم تیرے دربار سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک تو مغفرت کا دروازہ نہیں کھول دیتا۔ معبود جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ تو نے معاف کر دیا ہے، تو نے قبول کر لیا ہے، تب تک ہم تیری بارگاہ سے لوٹ کر جانے والے نہیں ہیں۔ اے خداوند کریم، تیری بارگاہ میں ایک بار پھر فریاد کرتے ہیں، امید لے کر آئے ہیں، ہماری امیدوں کو خالی نہ پلٹانا۔ معبود حقیقی ہماری امیدوں کو پورا فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر فرما دے۔ خداوند کریم تجھے تیرے اس عزیز مہمان کا واسطہ، ہم تیرے مہمان ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ خدا کا مہمان کیسا ہونا چاہیے، خدا کے مہمان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، ہم نہیں جانتے، مگر معبود تو جانتا ہے نا کہ مہمان نواز کیسا ہوتا ہے، تو جانتا ہے کہ مہمانوں کو کیسے نوازا جاتا ہے۔ معبود اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ معاف کر دیا جاؤں، خداوند کریم تجھے تیرے اس محترم مہمان کا واسطہ جو اس مہینے میں تیرا مہمان ہے، خود امام زمان اللہ کے مہمان ہے۔ ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ ہم افطار میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم سحری کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا گھر پریوار، ہمارے لوگ، ہمارے عزیز، ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے اور تڑپ کر بس ایک ہی سوال کرنے کا جی چاہتا ہے، مہدی جان، آغا جان اکیلے سحری کرتے، مولا اکیلے افطار کرتے۔ خدا تجھے امام زمان کی تنہائی کا واسطہ ہماری تنہائی کو ختم کر دے، تجھے امام زمان کی تنہائی کا واسطہ ہمیں روز محشر تنہا نہ کرنا، ہمیں قبر میں تنہا نہ کرنا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ پروردگار عالم، ان کی تنہائی کا واسطہ، ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ظالموں کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف کی حکومت کو قائم فرما، مظلوموں کو امن و امان عنایت فرما۔ اول و آخر بس ایک ہی دعا ہے، زندگی ایمان پر دی ہے، معبود خاتمہ ایمان پر کرنا۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کل مرحومین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دعا ابو حمزہ سمالی کا نذرانہ چہردہ معصومین، بارہ امام، پنجتن پاک، شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے مرحومین جن کے جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے، ان کے مرحومین کے ارواح کو بخشنے خداوند کریم، مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔